वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरान कौम को मजीद किसी अंधी लड़ाई में धक्का ना दें। दहशतगर्दी परवेज मुशर्रफ की डॉलरों के एवज अमरीकी जंग में शिरकत का नतीजा था। दहशतगर्दी के असबाब पर गौर करना होगा। अवाम को तालीम सेहत दी जाए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। फौजी ऑपरेशन अवाम और फौज में दूरियों का सबब बनते हैं। बाजोड़ पी के 22 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में होने वाले इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि चंद शरपसंद अनासर अगर ये दहशत गर्दी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अफगानिस्तान के अवाम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान हुकूमत से बात की जाए। जमात इस्लामी मुल्क में अमन चाहती है। हम हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। अमन के क़याम के लिए जमात इस्लामी का ताउन चाहिए तो हम किरदार अदा करने को तैयार हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौम को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बनाने की खारिजा पॉलिसी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जमशुदा कबायली इलाकों के अवाम को हक दिया जाए। कौम से अपील करता हूँ, हक दो अवाम को तहरीक के तहत होने वाले 12 जुलाई के इस्लामाबाद धरना में भरपूर शिरकत करें। जलसा में अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा प्रोफेसर इब्राहिम, सेक्रेटरी जनरल के पी अब्दुल वासे, साबिका MNA साहिबजादा हारून रशीद और जमात इस्लामी के उम्मीदवार आबिद खान भी मौजूद थे। अमीर जमात ने कहा कि जमात इस्लामी ने PTI से इंतखाबी निशान छिन जाने पर उनकी हिमायत की। हमारा फॉर्म 45 पर यकसा मौक़िफ़ है। ताहम ये कहना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत ने भी कबायली अवाम के मसाइल हल नहीं किए, अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा में बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। लाखों नौजवानों को फ्री IT ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार कमाने के काबिल बनाएंगे। भुगतते हैं, कौम भुगतती है, कबाइल भुगतते हैं और पाकिस्तान की मईशत तबाह होती है, माशरा तबाह होता है, समाज तबाह होता है। इसलिए ऐसे फैसले ना किए जाएं, मुज़ाकरात किए जाएं। पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लेना चाहिए था, पार्टियों को साथ बिठाना चाहिए था। आज तक भी हम सिर्फ बातें सुन रहे हैं, कोई संजीदा कोशिश इस हवाले से नहीं हुई है। आप साथ बैठेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपकी पिछली पॉलिसियां पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान पहुंचाती रही है। लिहाजा आप इन पास पॉलिसियों का इआदा ना कीजिए। अगर आप मुखलिस है पाकिस्तान से तो फिर बैठकर कोई रास्ता निकालिए। और यहाँ बाजोड़ के इस बड़े जलसा-ए-आम में हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमें हमें रोजगार चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें सेहत की सहूलतें चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आप बताइए तमाम पूरे कबायली इलाकों में कोई यूनिवर्सिटी है? एक एक कैंपस यूनिवर्सिटी का बना के आप कबायली आवाम को धोखा नहीं दे सकते। आप बताइए कि जब आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसमें आपने ये बात तय की थी कि हम कार्रवाइयां भी करेंगे, और उस वक्त आपने हालात के दबाव में फौजी अदालतें तक बना ली थी, फांसियां तक दे दी थी। ये सारे जो काइनेटिक एक्शन थे वो सारे के सारे आपने ले लिए, जो नॉन काइनेटिक एक्शन थे, जिसमें तालीम, जिसमें सेहत की सहूलतें, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें लोगों को रोजगार, जिसमें महंगाई को कम करना, ये सारे काम। नाज़रीन, कोटद्दू थाना सिटी की हुदूद में डाकुओं ने ताजरों का जीना मुहाल कर दिया है। नूरशाह रोड पर वाक़िया करियाना स्टोर पर 11 रोज कबल दिन दिहाड़े लाखों की डकैती करने वाले मुलजिमान ताहाल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। स्टोर मालिक काशिफ रहमानी का कहना है कि रोजाना थाना सिटी का चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन पुलिस की जानिब से सिर्फ तसल्लियाँ ही दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदा अमीर हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नूरशाह रोड पर वाक़ अताउल्लाह करियाना स्टोर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे बताता चलूँ 11 रोज़ कबल जो है वो यहाँ पे 3 मुसल्लह डाकुओं ने जो है वो लाखों रुपए नकदी और 2 अदद मोबाइल जो है वो यहाँ पे गन पॉइंट पे जो है वो डकैती की थी। और पुलिस भी जो है वो मौके पर आई थी, लेकिन 11 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल जो है मुलजिमान का जो है वो अभी तक पता नहीं लग सका। स्टोर मालिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ रहमानी साहब, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा। ये 29 तारीख का वक़्वा है। शाम दोपहर 3:55 पर मैं शॉप पर बैठा था तो 3 मुसल्लह डाकू आए हैं। वो उन्होंने नकाब पहने हुए थे। आते ही उन्होंने गन पॉइंट पे तो मेरे ऊपर हमला किया, तो मैं आराम से बैठ गया। तो उन्होंने सबसे पहले मुकम्मल जितने भी मेरे दराज से सारा कैश उन्होंने उठाया। ये मैक्सिमम 10 से ज़्यादा ही कैश है मेरा, क्योंकि हमारे किराने का काम है, हमें पता नहीं लगता क्या कैश आ रहा है क्या जा रहा है। ये
اور دوسرے نمبر 2 پہ پھر ہم نے اسی وقت یہ 15 کی ہے. 15 کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پولیس ادھر آئی ہے. انہوں نے کیمرے وغیرہ چیک کیے ہیں, مکمل صاف شفاف فوٹیج ہیں, اور جو مسلح ڈاکو جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر وہ یہاں سے ہمارے سے ڈکیتی کر کے وہ اپنا لاٹ چوک کی طرف گئے ہیں. پولیس آدھے گھنٹے کے بعد آ کے انہوں نے کیمرے دیکھے ہیں, ربڑ وغیرہ نامعلوم افراد کی درج کی ہے. میں آج 11 دن ہو گئے ہیں, میں فون بھی ایس ایچ او صاحب سے بھی کر رہا ہوں, ڈی ایس پی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ اس کا جلد آپ کو ہم رزلٹ دیں گے. تو ایس ایچ او سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی وہ ہمیں تسلی دیتے تھے کہ انشاءاللہ آپ کا 110% میں آپ کے کام کے لیے پیچھے پڑ رہا ہوں, تو آپ کا کام جلد سے جلد ہو جائے گا. ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کیا مطالبہ کیا آپ میرا مطالبہ آئی جی پنجاب صاحب سے یہ ہے کہ ہم ہیں کہ کاروباری لوگ ہیں, ہمارا ایک تو بیٹھنا ایک بڑا وہ ہو گیا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں. کوئی اس کے بارے میں کوئی ہمارے لیے انتظامات ہونے چاہیے پورے کوٹدو کے لیے. شہر کے کریانہ جات جتنے بھی ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ بھی سب, آج میرے ساتھ ہو رہا ہے, کل ان کے ساتھ نہ ہو. چلو یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ ہماری آئی جی پنجاب صاحب سے استطاع ہے کہ ہماری یہ جلد سے جلد ریکوری کی جائے. جی بالکل بتاتا چلوں, پہلے بھی شہر میں متعدد جو ہے وہ تاجر جو ہے وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے تھے. پنجاب پولیس کی اس جانب جو ہے یہاں کوئی بھی جدہ میں مصنف فاروق احمد کی کتاب رفاقتوں کا سفر کی تقریب رونمائی کا انعقاد ہوا. تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل خالد مجید تھے, جبکہ صدارت شفقت محمود نے کی. اس تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ پاکستان جرنلسٹ فورم کے چیئرمین امیر محمد خان, جمیل راٹھور, خالد چیمہ اور محمد عدیل, اور پاکستان اوورسیز میڈیا فورم سے شعیب الطاف, فواد احمد سواتی, مدثر مرزا, مسرت خلیل نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شفقت محمود نے فاروق احمد کی چولستان میں فلاحی کاموں پر روشنی ڈالی, جس میں تعلیم اور صحت نمایاں ہے. انہوں نے مصنف کی کوششوں کو سراہا اور ان کے ادبی و سماجی خدمات کو اردو ادب میں ایک اہم اضافہ قرار دیا. حاضرین نے بھی اس موقع کو یادگار بنایا اور مصنف کے ساتھ اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. تقریب سے خطاب میں کونسل جنرل خالد مجید کا کہنا تھا کہ فاروق احمد خان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں. ان کی چولستان کے لیے طبی, تعلیمی اور دیگر فلاحی سہولتوں کی خدمت یقیناً قابل ستائش ہے. فاروق احمد خان کی اہلیہ رضیہ ملک نے تقریب میں آئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. راولپنڈی تعلیمی بورڈ نے میٹرک امتحان 2024 کے پہلے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے. فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی میں میٹرک امتحان کے پہلے سالانہ نتائج 2024 کے حوالے سے خصوصی تقریب منعقد کی گئی, جس میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی راولپنڈی ایم این اے راجہ قمر الاسلام نے بحیثیت مہمان خصوصی ایم این اے ملک ابرار, اراکین صوبائی اسمبلی, چیئرمین راولپنڈی بورڈ محمد عدنان خان سمیت ضلعی انتظامیہ کے افسران, سی ای او سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی غلام علی ملہا نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو میڈلز اور انعامات سے نوازا گیا. میٹرک کے پہلے سالانہ امتحان میں 1,20,014 میں سے 1,19,265 امیدواران نے امتحان میں حصہ لیا. 87,639 امیدواران میٹرک کے پہلے سالانہ امتحان میں کامیاب ہوئے. کامیاب ہونے والے امیدواران کی شرح 73.49 رہی. جنرل گروپ بوائز میں ہمایوں تاج نے 1049 نمبر حاصل کر کے پہلی, زہیب عمران نے 1017 نمبرز کے ساتھ سیکنڈ, جواد محمود ملک نے نمبر 1007 لے کر تھرڈ پوزیشن حاصل کی. جنرل گروپ گرلز میں اقرا سلمان 1105 نمبرز کے ساتھ فرسٹ, لائبہ عروج 1103 نمبرز کے ساتھ سیکنڈ, نائمہ فاروقی 1087 نمبرز کے ساتھ تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. سائنس گروپ بوائز میں محمد ایان اقبال اور حسن رضا 1170 نمبرز کے ساتھ مشترکہ طور پر فرسٹ پوزیشن, محمد عبد الرحمن 1169 نمبرز کے ساتھ سیکنڈ, محمد واصل منان 1168 نمبرز لے کر تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. سائنس گروپ گرلز میں اقصا نور 1179 نمبرز کے ساتھ فرسٹ, طیبہ عارف 1178 نمبرز کے ساتھ سیکنڈ, اریبہ آصف 1176 نمبروں کے ساتھ تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. تقریب سے خطاب میں ایم این اے راجہ قمر الاسلام کا کہنا تھا کہ تمام طلباء کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. کامیاب طلباء و طالبات کو مری کے گورنر ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. بوٹی مافیا کو ختم کرنے پر راولپنڈی بورڈ کے چیئرمین اور ضلعی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
اور ناظرین، کمشنر راولپنڈی ڈویژن عامر خٹک نے رات گئے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ اور امن کمیٹی کے ممبران کے ہمراہ 7 محرم الحرام کے روٹس کا دورہ کیا اور محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس پر کیے گئے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حسان طارق نے محرم الحرام کے روٹس پر کیے جانے والے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے روٹس پر جاری کام کو آئندہ 2 دنوں میں ہر صورت مکمل کیا جائے، کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بجلی تاروں کے ساتھ ساتھ پی ٹی سی ایل اور کیبل تاروں کی حالت کو بہتر بنایا جائے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے زائد بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ بارش کے پیش نظر محرم الحرام کے روٹس میں موجود تمام چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی یقینی بنائی جائے۔ جلوس کے روز بارش کی صورت میں نکاسی آب کے لیے اسپیشل اسکواڈ تشکیل دیا جائے جو جلوس کے روز صرف روٹس کو کور کرے۔ انہوں نے بتایا کہ محرم الحرام کے دوران تمام تر انتظامات کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ نے بتایا کہ روٹس پر پیچ ورک کا کام کل شام تک مکمل کر دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی تحصیلوں میں محرم الحرام کے روٹس کا وزٹ فوکس کیا ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کے تمام جلوسوں کے روٹس پر جاری کام مکمل ہونے کے بعد تمام محکموں سے سرٹیفکیٹ لیا جائے گا۔ بعد ازاں کمشنر عامر خٹک نے آر ایم سی کے دفتر میں قائم مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ ایم او عمران علی نے کمشنر کو بریفنگ دی۔ پہلا آل بلوچستان شہید میر لون خان مینگل، میر اصغر خان مینگل، میر شائستہ خان مینگل رائفل شوٹنگ مقابلہ دشت گوران میں منعقد ہوا۔ 8 شوٹرز کو انعامات سے نوازا گیا۔ رائفل شوٹنگ مقابلہ دشت گوران خلق شہید میر لون خان مینگل بٹ پر 2 روز تک جاری رہا۔ مقابلے میں بلوچستان بھر سے رائفل شوٹرز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پوزیشن ہولڈرز کے لیے کثیر رقم رکھی گئی تھی۔ رائفل شوٹنگ کے سرپرست اعلیٰ میر کمبر خان مینگل مہمان خاص تھے، فائر کر کے افتتاح کیا۔ پرنس آغا محمد خان احمد زئی، ڈیپٹی کمشنر کلات بلال شبیر، ڈیپٹی کمشنر سوراب نے بھی فائر کیے۔ مقابلے کے بعد تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں میر کمبر خان مینگل، میر کوئی خان مینگل، میر پسند خان مینگل، سردار بالاچ مینگل، بابو میر بلوچ خان مینگل اور دیگر نے پوزیشن ہولڈرز مہمانان صحافیوں آفیشلز میں انعامات تقسیم کیے۔ پہلی پوزیشن منگچر سے تعلق رکھنے والے شوٹر ہیبت خان جتک نے حاصل کی اور 5 لاکھ روپے جیتے، جبکہ دوسری پوزیشن کوئٹہ کے سرور خان نے حاصل کر کے 2,50,000 روپے انعام وصول کیا۔ تیسری پوزیشن منگچر کے جان محمد نچاری نے حاصل کی۔ صوبائی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر سے سیکریٹری لیبر نعیم غوث کی ملاقات ہوئی۔ لیبر اور منسلک ڈپارٹمنٹس میں اداروں کے فلاح و بہبود کے جاری اور مستقبل کے منصوبہ جات بارے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سیکریٹری لیبر نے لیبر ڈپارٹمنٹ میں سروس ڈیلیوری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات، محکمہ میں جاری ڈیجیٹائزیشن کے منصوبہ جات بارے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ مزدوروں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے جاری پروجیکٹس کو مقررہ مدت میں مکمل کروایا جائے گا۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے مزید منصوبہ جات شروع کیے جائیں گے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے تحت ہر وہ اقدامات اٹھائیں گے جس سے مزدوروں کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سروس ڈیلیوری کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لیبر ڈپارٹمنٹ میں ڈیجیٹائزیشن کے منصوبہ جات شروع کریں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کے حکم پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جانب سے شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد ہوا جس میں ڈویژنل ایس پیز بھی شریک ہوئے۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اقدام قتل، زیادتی، اغوا، امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور ڈکیتی کے 43 مقدمات زیر بحث آئے۔ بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ مدعی قمر الزمان، محمد آصف اور محمد عمران قتل، جبکہ
مشتاق احمد اور زہیب اقدام قتل کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ مدعیہ ساجدہ انور امانت میں خیانت، عائشہ شہزادی اور علی شاہ چیک ڈس آنر، جبکہ علی خان اغوا کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر احکامات جاری کیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خواتین اور بچوں سے متعلقہ مقدمات کو ہنگامی بنیادوں پر نمٹایا جا رہا ہے۔ انہوں نے تفتیش میرٹ پر نہ کرنے والے متعدد تفتیشی افسران کی سرزنش کی اور وارننگ شوکاز نوٹسز جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اور ناظرین، غیر قانونی تعمیرات و کمرشل فیس نہ دہندگان ایل ڈی اے کا ایک روز میں تیسرا آپریشن جاری ہے۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے شادمان میں کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن کر کے 4 املاک کو سربمہر کر دیا۔ ٹیموں نے پلاٹ نمبر 800، پلاٹ نمبر 630 اور 14A شادمان 1 کو کمرشل فیس ادا نہ کرنے پر سیل کیا۔ پلاٹ نمبر 161 شادمان کو بھی کمرشل فیس ادا نہ کرنے پر سربمہر کر دیا گیا۔ سیل کی گئی املاک پر نجی سکول، ہوٹل اور پرائیویٹ کلینک قائم ہیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان کی نگرانی میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 عائشہ مطہر نے کیا۔ قبل ازیں ایل ڈی اے ٹیموں نے علامہ اقبال ٹاؤن میں کمرشل فیس ادا نہ کرنے پر آپریشن کر کے 16 املاک کو سربمہر کیا۔ ایل ڈی اے ایونیو 1 اور جبلی ٹاؤن میں بھی 5 غیر قانونی تعمیرات سربمہر، 3 املاک مسمار کی گئیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں کا غیر قانونی تعمیرات و کمرشلائزیشن فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر گجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژنز میں ہمت کارڈ اسکیم کی تیز رفتار پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژنز کے ڈائریکٹرز اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے معذور افراد کے لیے ہمت کارڈ کے اندراج اور تصدیق کے عمل کو تیز کرنے پر زور دیا اور گھر گھر مہم کے ذریعے معذور افراد کی تصدیق کو مؤثر اور بروقت بنانے کی ہدایات دیتے ہوئے سماجی بہبود کے پروگراموں کی اپ گریڈیشن اور موجودہ اداروں کی مرمت کی ہدایات کرتی۔ صوبائی وزیر کا ہمت کارڈ کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر فیڈ بیک لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، معذور افراد کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی جائے۔ تمام ڈویژنوں میں سماجی بہبود کے اداروں کے معاملات کی خود نگرانی کروں گا۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ ہمت کارڈ منصوبے کی کامیابی کے لیے اراکین اسمبلی کی فعال شرکت نہایت ضروری ہے۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ معذور افراد کی فلاح کو یقینی بنانے کے لیے ہمت کارڈ بروقت فراہم کیا جائے گا۔ سی ٹی او لاہور ہمارا اطہر کا لائسنس سینٹر مناواں کا دورہ۔ ڈی ایس پی لائسنسنگ بشرا عبدالغنی، انسپکٹر مبشر، ریزرو انسپکٹر اسد نقوی بھی ہمراہ موجود۔ سی ٹی او لاہور نے ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او لاہور نے کمرشل لائسنس کے روڈ سائن ٹیسٹ کا جائزہ لیا۔ ہمارا اطہر نے لائسنس سروسز کے لیے آنے والے شہریوں سے استفسار کیا۔ بہترین انتظامات میں شہریوں کا سی ٹی او لاہور سے اظہار تشکر۔ اور ناظرین، میو اسپتال کی ایمرجنسی میں مریضوں اور ملازمین کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اے ایم ایس ایڈمن میو اسپتال ندیم الہی چیمہ نے میو اسپتال کی ایمرجنسی میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف کر دیا۔ کہا، تھرڈ پارٹی تحقیقات کروائی جائیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز آرائیں سے۔ چودھری شہباز آرائیں کے ساتھ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میو اسپتال کی ایمرجنسی میں مریضوں اور ملازمین کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اے ایم ایس ایڈمن میو اسپتال ندیم الہی چیمہ نے میو اسپتال کی ایمرجنسی میں ناقص میٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف کر دیا ہے۔ کہا، تھرڈ پارٹی تحقیقات کروائی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میو اسپتال کی ایمرجنسی میں مریضوں اور ملازمین کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ اے ایم ایس ایڈمن میو اسپتال ندیم الہی چیمہ نے میو اسپتال کی ایمرجنسی میں ناقص میٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف کر دیا۔ کہا، تھرڈ پارٹی تحقیقات کروائی جائیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز آرائیں سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی چودھری شہباز، بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل کامران، ہم ناظرین کو بڑی خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ایشیا کے سب سے بڑے ہسپتال میو ہاسپٹل میں سابقہ نگران حکومت کی بڑی نااہلیاں سامنے آنے لگی۔ گڈ گورننس اور میرٹ کے دعوے دار سب دعوے کے دعوے اور بیکار نظر آتے ہیں۔
میو ہسپتال کے موجودہ ایم ایس ایڈمن ندیم الہی چیمہ نے سی او ہسپتال اور بلڈنگ ڈویژن کو خط میں لکھا ہے جس میں انہوں نے بڑے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ نگران حکومت کے دور میں میو ہسپتال کی ایمرجنسی میں کروڑوں روپے کا ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جس کا تھرڈ پارٹی تحقیقات کروانا بہت ضروری ہے۔ ایم ایس ایڈمن کا خط میں انکشاف کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ایمرجنسی بلاک کی ریویمپنگ کے بعد وہاں پر لیکیج اور سیپیج شروع ہو چکی ہے۔ ایم ایس ایڈمن کا مزید کہنا تھا کہ میو ہسپتال ایمرجنسی میں ناقص مٹیریل سے استعمال ہونے کے بعد ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میو ہسپتال ایمرجنسی کے اے اور ای بلاک میں ریویمپنگ کی گئی تھی۔ ندیم الہی چیمہ نے خط میں یہ بھی لکھا کہ میو ہسپتال ایمرجنسی میں ناقص مٹیریل اور سیپیج کی وجہ سے مریض اور ملازمین محفوظ نہیں ہیں۔ اے ایم ایس ایڈمن میو کا کہنا تھا کہ مریضوں اور سٹاف کے حفاظت کے لیے ایمرجنسی کی ناقص صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے فوری ایکشن لینا ہوگا کیونکہ سیپیج اور لیکیج ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کسی بڑے خطرے سے دوچار بھی ہو سکتا ہے۔ خط میں اے ایم ایس ایڈمن کا خط میں کہنا ہے کہ میو ہسپتال ایمرجنسی میں نہ صرف صفائی ستھرائی کے انتظامات متاثر ہو رہے ہیں بلکہ مریضوں کے علاج معالجہ اور سٹاف کے کاموں میں بھی شدید رکاوٹ ہے۔ اے ایم ایس ایڈمن میو ہسپتال نے مطالبہ کیا کہ میو ہسپتال میں سیپیج اور لیکیج کو ٹھیک کروانے کے لیے فوری ایکشن لیا جائے۔ جب اس کے بعد ہم نے سی او میو ہسپتال جو ہے احسن نعمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو رابطہ ان سے نہیں ہو سکا۔ جی چودھری شہباز، مریم نواز شریف سی ایم پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ صحت کا شعبہ ان کی ترجیح ہے اور اس حوالے سے وہ بہت سارے دعوے بھی کرتی ہیں۔ کلینک آن ویلز پروجیکٹ کا آغاز بھی کیا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے شہریوں کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات دی جائیں گی، لیکن دوسری جانب ان کی ناک تلے ایشیا کے سب سے بڑے اسپتال میں یہ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اس معاملے کا کوئی نوٹس لیا یا اس بارے میں کچھ کرنے کے بارے میں کہا گیا؟ جی بالکل کامران، جو بھی حکومتیں وقت ہوتی ہیں دعوے تو سب کرتی ہیں، گڈ گورننس کے ہوں یا صفائی ستھرائی کے ہوں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے ایشوز پہ جو کہ بڑے ہی حساس ایشوز ہوتے ہیں، اس پہ بھی سابقہ نگران حکومت تھی، ان کے بھی یہی دعوے تھے کہ آج تک کسی نے اتنا نہ کام کیا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ ان کے دعوے جو ہیں وہ صرف دعوے ہی نظر آتے ہیں، اور جس طرح سی ایم نے جو بھی ہیلتھ پہ آپ کے دہلیز پہ ملنا تو دور کی بات ہے، آپ کسی بھی سرکاری جو ہسپتال ہے ادھر چلے جائیں کہ سب کی جو حالات و واقعات ہیں وہ بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ وارڈ میں دوائیوں کے حوالے سے بھی ایک اہم ہم کچھ کل یا پرسوں میں ایک بڑی عوام کو اہم خبر دیں گے کہ جو دوائیاں ہیں میڈیسن میں بھی 2 نمبری جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ عروج پر نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی سی ایم نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ اس کو خبر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہمیں بھی کچھ لوگوں نے کال کی اور کال کر کے کہا کہ یہ آپ نہ چلائیں، لیکن ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اعلیٰ حکام کو اور سی ایم کو اور جو منسٹر ہیں اس کے ہیلتھ کے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو دعوے ہیں گڈ گورننس کے وہ صرف دعوے ہیں۔ آپ ادھر جا کسی بھی سرکاری نیو ہاسپٹل کی بات نہیں، کسی بھی آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، انتظامیہ سے لے کے گارڈ سے لے کے ڈاکٹرز ایم ایس کوئی بھی جو مریض ہیں جو عام شہری ہیں سائل ہیں ان کی داد رسی کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی آپ کی کاوشوں کو سلام جو آپ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چودھری شہباز، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ خبر سے خبر تک کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، مگر فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کیا نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔